नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल बक़रा की तफ़सीर हम कर रहे हैं और आयत नंबर 1 ta 20 हमने अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर ली हैं। इन आयात में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें 3 ग्रोहों के बारे में बताया है और इस चीज़ की दावत दी गई है कि हम ईमान लाकर पहले ग्रुप में शामिल हों ताकि कामयाब और मुफ़्लिहून में हमारा शुमार हो सके। अब यहाँ से आयत नंबर 21 ta 28 का जो मरकज़ी मज़मून है, इसमें अल्लाह ताला तमाम आलमे इंसानी को तौहीद और कुरान के ऊपर पर ईमान की दावत दी जा रही है और इसमें असल में इस चीज़ की तरफ इंसानों को लाया जा रहा है कि वो अल्लाह की वहदानियत के ऊपर ईमान लाएं, इस कुरान को अल्लाह का कलाम मानें ताकि पहले ग्रोह में शामिल हो सकें। तो हम इस आयत नंबर 21 की तफसीर भी देखते हैं, इसका तर्जुमा और इसका बामुहावरा तर्जुमा और लफ्ज़ी तर्जुमा भी इंशाअल्लाह हम सीखने की कोशिश करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लोगों, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और उन सब को भी जो तुमसे पहले गुज़र चुके हैं, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ। इसमें जो पहला लफ्ज़ देखें, या अय्युहा जो इस्तेमाल हुआ है, इसमें या जो हर्फ है, ये इसको ग्रामर की लैंग्वेज में हर्फ निदा कहते हैं, जो किसी को बुलाने और पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे उर्दू में हम कहते हैं कि ए ज़ैद या ए अबू बकर, और फिर इसके बाद जो लफ्ज़ आता है वो इसको मुनादा कहते हैं। अय्युहा जो या के साथ लगा है, इसका तर्जुमा तो हम ए ही करते हैं, लेकिन या के साथ अय्युहा निदा में मज़ीद ज़ोर यानी स्ट्रेस पैदा करने के लिए, तंबीह पैदा करने के लिए लाते हैं। और अन्नास इसका तर्जुमा लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। इंसान की जमा है अन्नास। तो या अय्युहन्नास जो है, इसमें इसका लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनेगा कि ए लोगो, लेकिन चूँकि अय्युहा लगा या के साथ, तो इसका तर्जुमा हम इस तरीके से करेंगे कि लोगो तवज्जो और गौर से सुनो, क्योंकि ये अय्युहा लगाने का मकसद ही ये है कि बात बहुत अहम भी है और ताकीद इसमें बहुत ज़्यादा आ रही है। और कई इसके बारे में उलमाए लुगत ये भी कहते हैं कि अय्युहा इसलिए भी लगाया जाता है किसी की ताज़ीम और तौक़ीर के लिए, जैसे अन्नबी के साथ भी या अय्युहन नबी जो है कुरान में हम पढ़ते हैं कि ये लगाया जाता है। अब इसमें या अय्युहा में या हर्फ निदा है, या अय्युहा जो हर्फ निदा है और अन्नास जो है ये मुनादा है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उअ्बुदू जो है, इसका रूट हम देखते हैं, इसका मादा जो है वो आइन बा और दाल है अब्द, और अब्द से फिर इबादत जो है वो बनता है। इसमें अबद यअबुदु इबादतन, और इससे फ़ेल अम्र जो है ये उअ्बुद हो गया, और चूँकि जमा का सीगा है इसलिए उअ्बुदू वाव अलिफ जो है ये इबादत के लिए है, और इसका तर्जुमा ये बनता है कि तुम सब इबादत करो। इबादत का लफ्ज़ जो है वो इंतहाई दर्जे की ज़िल्लत और इनकिसारी ज़ाहिर करने के लिए जो है बोला जाता है। इसको हम सूरतुल फातिहा की तफसीर में अच्छी तरह से हम सीख चुके हैं, और ये बात यहाँ पे लाने की जो वजह है वो ये है कि ये ज़िल्लत और ये इनकिसारी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रब्बे कायनात ही के लिए हो सकती है। क्योंकि इसी तरह से अल्लाह ताला सूरह इसरा की आयत नंबर 23 में भी फरमाते हैं कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि तुम अल्लाह के सिवा यानी इसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। और फिर इस मौके पर ये बात भी जहन में रखें कि इबादत और अताअत में फ़र्क है। अताअत जो है यानी किसी बात मानी जा सकती है, अताअत किसी की भी की जा सकती है, लेकिन इबादत अल्लाह के सिवा किसी को जायज़ नहीं है। फिर आगे लफ्ज़ है रब्बाकुम। रब्बाकुम में रब
جو ہے یہ اللہ کا صفاتی نام ہے، اور کم جو ہے تمہارے لیے ہے۔ اور رب جیسے کہ ہم نے پہلے بھی سیکھا، اور مفردات القرآن میں اس کا جو علماء لغت جو اس کا معنی بتاتے ہیں کہ الرب فی اصل تربیہ وہو انشاء الشیء حالا فحالا الی حد التمام، کہ رب کے اصل معنی تربیت کرنے کے ہیں، یعنی کسی چیز کو تدریجاً نشو و نما دے کر حد کمال تک پہنچانا۔ اور پھر دیکھیں کہ رب کے حوالے سے یہاں چونکہ توحید الوہیت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، تو اس کو رب کو جو اللہ کا صفاتی نام ہے اس کے حوالے سے جو قرآن میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر زندگی گزارنے کے لیے اس کی رہبری اور رہنمائی بھی فرمائی، یعنی مچھلی کو تیرنا سکھایا تو بچے کو دودھ پینا بھی بتلا دیا۔ پھر الرب وہ ہے جس نے تمام جہانوں کو بنایا اور سجایا ہے، غرض کہ ہر چیز جو ہے اپنا ایک جہان جو ہے وہ بات کیے ہوئے ہے، اس لیے حمد و ستائش کے لائق بھی صرف وہی ذات ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ پھر دیکھیں کہ الرب وہ ہے جس سے زمین و آسمان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کہ زمین و آسمان میں کوئی ذرہ برابر چیز بھی ایسی نہیں ہے جو آپ کے رب سے چھپی ہوئی ہو۔ پھر الرب وہ ہے جو زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ شعراء میں فرماتے ہیں اس کی آیت نمبر 24 میں قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین اور ان کے درمیان سب کا مالک ہے، اگر تمہیں کچھ یقین آ جائے۔ تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کی جو کرشمہ سازیاں ہیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں۔ ہم زمین و آسمان کے اوپر غور و فکر کریں، یہ جگمگاتے ستارے، یہ پہاڑ، یہ ندی نالے، اور یہ آفتاب و ماہتاب کا طلوع غروب ہونا، اور اس طرح سے انسان کی مختلف حالتیں، آوازیں، پھر جسم کے ہر عضو کی قدر و قیمت، یہاں تک کہ خوراک جسے وہ صبح و شام کھاتا ہے، اس خالق اور مالک کی ربوبیت کے نشان ہیں۔ اور یہاں پر لفظ رب کا انتخاب کرنے میں یہ بھی حکمت ہے کہ اس مختصر سے جملے میں یہ دعوے کے ساتھ دلیل بھی آ گئی ہے کہ کیونکہ عبادت کے مستحق صرف وہی ذات ہو سکتی ہے جو انسان کی پرورش کی کفیل بھی ہو۔ اور اگر ہم پچھلے 3 گروہوں کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں اللہ رب العالمین اس جملے میں انسانوں کے تینوں گروہوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، یعنی کفار کو کہا جا رہا ہے کہ مخلوق پرستی کو چھوڑ کر توحید اختیار کرو، اس طرح منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ نفاق کو چھوڑ کر اپنے اندر اخلاص پیدا کرو، اور گناہگار مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جاؤ، اور متقی اور پرہیزگار مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے تقوی میں جو ہے اس میں ترقی کریں، اس میں اضافہ کریں۔ اللہ ہمیں صحیح طور پر متقی بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کا ایک بہت ہی خوبصورت اس کے بارے میں ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے وہ کتنا ہی غافل کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی اس بات سے اعراض کرے، لیکن اگر وہ پوری کائنات کی وسعت کے اوپر غور کرے تو انسان ساری دنیا سے تو آنکھیں بند کر سکتا ہے، لیکن بہرحال اپنی شب و روز کی غذا کی طرف سے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ جو غذا انسان کے سامنے دھری ہوئی ہے، اگر اس پر نظر ڈالے تو یہ کیا ہے؟ گیہوں کا ایک دانہ ہے۔ گیہوں کا دانہ اگر ہم اپنی ہتھیلی پر رکھ لیں اور اس کی پیدائش سے لے کر اس کی پختگی اور تکمیل کے تمام احوال و ظروف کی طرف غور کریں تو کیا یہ حقیر سا دانہ خود بخود وجود میں آ سکتا تھا؟ تو پھر خود بخود ہی انسان کو یہ سمجھ آئے گی کہ دنیا میں ایک ایسا نظام ربوبیت موجود ہے جس کی وجہ سے یہ دانہ جو ہے ہماری غذا جو ہے بن جاتا ہے۔ تو اگر ایسا نظام ربوبیت موجود ہے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ربوبیت رکھنے والی ہستی موجود نہ ہو؟ تو اسی وجہ سے اللہ رب العالمین ہمیں کائنات کی یہ مثالیں دے کر اپنی توحید کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ربکم کے بعد جو لفظ آ رہا ہے
کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. خلق یہ بھی دو کلمات کا مجموعہ ہے. خلق یخلق خلقا، اس سے مراد یہ ہے کہ خلق جس کو ہم کہتے ہیں، ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے پیدا کرنا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی سابقہ مثال کے بغیر جو ہے ایجاد کرنا جو ہے اس کو خلق جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور رب کائنات تو اللہ تعالیٰ تو جس بھی کام کو حکم دیتے ہیں بس اس نے ایک کہنا ہوتا ہے کن فیکون، کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 82 میں یہ فرماتے ہیں نا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم کو، کم جو ہے تم کے لیے، یعنی تم سب لوگوں کو پیدا کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین، والذین میں واو جو ہے یہ عاطفہ ہے، اور اس کا ترجمہ ہم اور کرتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی بات جو ہے وہ جاری ہے. اور الذین جو ہے یہ الذی کی جمع ہے جو اور جس کے لیے استعمال ہوتا ہے. من جو ہے یہ حرف جر ہے جس کا ترجمہ سے ہے. قبلکم، قبل جو ہے دیکھیں اردو کا لفظ ہے اور پہلے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. پھر آتا ہے کہ لعلکم تتقون، لعل جو ہے یہ تاکہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کم جو ہے تم کے لیے. اور لعل دیکھیں کہ عام طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ شک یا آرزو کے لیے لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن جب یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادا ہو تو شک نہیں بلکہ یقین کا معنی دیتا ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین ہمیں فرما رہا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ تو اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. لعلکم تتقون، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے تاکہ، یعنی یقینی طور پر پھر ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ تم کیا ہو جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ. تو تتقون کو ہم متقی کی اس میں دیکھ چکے ہیں کہ اس کا روٹ جو ہے واو قاف یا ہے وقی، کہ جس کا مطلب بچنا اور ڈرنا، اور اسی سے باب افتعال اتقی یتقی اتقاء آتا ہے. اور ہر وقت ہر جگہ ظاہر اور باطن میں اللہ تعالیٰ کی خوف اور اس کی اطاعت پر عمل پیرا ہونے کو تقویٰ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تقویٰ ہی عبادت کی روح ہے، اور اگر ایک انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے گا تو اس کے ثمرات جو ہیں ابدی بھی ہیں، اور کامیابی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے تقویٰ ہی کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. اب اس آیت کی اگر ہم دیکھیں کہ اس آیت کی حکمت اور بصیرت ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں. اس میں پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ عبادت کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، تو عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری کا نام ہے. اس میں زندگی کا ہر لمحہ شامل ہے. یہاں اللہ نے جو عبادت کی کا کہا ہے، آپ دیکھیں کہ عبادت سے مراد صرف یہی نہیں ہے کہ انسان ایک طرف صرف جائے نماز بچھائے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، بلکہ اس میں زندگی کا ہر لمحہ شامل ہے. انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، معاشی میدان ہو، سیاسی میدان ہو، اسلام جو ہے زندگی کے ہر پہلو کو اللہ کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی کامل بندگی اور پوری طرح سے غلامی کا نام عبادت ہے. یعنی ہر حال میں بندہ اس چیز کو اپنے تصور میں رکھے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، اور اب جو بندہ ہوتا ہے اب میں غلامی کا ایک تصور آتا ہے، اور غلام اپنی مالک کی رضامندی کا ہمیشہ ہر لمحہ منتظر جو ہے وہ رہتا ہے، اور اس سے وہ غافل ہو کے زندگی نہیں گزار سکتا. تو اس چھوٹے سے فکرہ جو ہے انسان کی زندگی کو ایک نیا موڑ جو ہے وہ دے سکتا ہے. پھر دیکھیں کہ عبادت اور اطاعت کا فرق ہم نے دیکھا کہ اطاعت تو دوسروں کی بھی ہو سکتی ہے، مگر عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو تو وہاں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہو سکتی. کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی نافرمانی میں نہیں کی جا سکتی. تو اس سے بھی انسان کے اندر توحید کا عقیدہ جو ہے اس کا مضبوط جو ہے وہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں الرب بھی ہے، اور رب وہ ذات ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کی پرورش کا سر و سامان بھی کیا، اور ہر وقت اس کی نگرانی فرماتا، ضروریات جو ہے وہ پوری کرتا ہے.
اور پھر دیکھیں کہ جب انسان کے اندر عبادت کا یہ تصور پیدا ہوتا ہے تو اس کو فائدہ انسان کو یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان غلط بیانی اور غلط کاری سے جو ہے بچ جاتا ہے، وہ ہمہ وقت ایک غلام کی کیفیت میں، غلامی کی کیفیت میں رہتا ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہوں میں ہوں، اور آخرت میں بھی پھر اس طرح سے جب وہ یہ رویہ اختیار کرے گا تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کی توقع بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت کی صحیح حکمت ہمیں عطا فرمائے اور صحیح طور پر اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔